नाजरीन, आज की वीडियो मैं समझता हूं कि इस नौयत की सबसे बेहतरीन वीडियो है जो आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये रबी अव्वल का जो महीना जो चल रहा है, और आपको पता है कल 12 रबी अव्वल भी है। ये आज जिसको वीडियो समझ आ गई ना, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा राज मिल जाएगा। ये अभी तो मेरी बात आप समझें कि वसीला जो अल्लाह तक पहुंचने का वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। तो अब 12 साल बाद जो खिड़की खुली है, इसको जाया मत करें। पहली बात तो ये है कि ये जो टाइम आ रहा है ये 12 साल बाद आ रहा है। ये रबीउल अव्वल 12 साल बाद। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाजरीन, आज की वीडियो मैं समझता हूं कि इस नौयत की सबसे बेहतरीन वीडियो है जो आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये रबी अव्वल का जो महीना जो चल रहा है, और आपको पता है कल 12 रबी अव्वल भी है, उसकी फजीलत के हवाले से भी उसामा अली साहब आज हमें काफी ऐसी चीज बताएंगे पढ़ने के लिए, ऐसा वजीफा जो कि ये टाइम 12 साल बाद आया है। और ये 12 साल बाद आपकी जिंदगियों में जो रुके हुए ब्लॉकेज थे, जो रुके हुए काम थे, पैसा नहीं आ रहा था, आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, रिश्तों के मामलात में परेशान थे, वो सारी बातें जो है उसामा अली साहब के आगे मैं रखूंगा और ये मैं पूछूंगा कि सर इसका बताएं तोड़ क्या है, और ऐसा वजीफा बताएं, ऐसी पढ़ाई बताएं, और दुआ की वो साथ बताएं जो हर कोई आज ही ये पढ़ाई करे और अपने मामलात हल कर ले। कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे, अपने बारे में उन्होंने पूछा, और हम पूरी नाम की सीरीज आगे स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ आपको अपडेट भी करेंगे जो कैलकुलेशन उसामा साहब की दुनिया के वाले से पूरी हो रही है। दूसरा, आपको पता है कि जंग तो चल रही है, वो मामला उस तरफ भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये टॉपिक और जो नॉलेज उसामा अली साहब के पास है वो जाया ना हो, वो चीजें आपके सामने आए जो आपके बच्चों के, बड़ों के और आपके बुजुर्गों के काम आए, ताकि पता लगे। इससे पहले इससे अच्छी डिटेल किसी ने आपको सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं समझाई होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने कमेंट लाजमी करना है, हमें फीडबैक जरूर देना है और बताना है कि उसामा अली साहब जो कह रहे हैं उस पर कौन कौन अमल कर रहा है। आज देखते हैं। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, अपना नाम नीचे जरूर लिखें दुआओं के लिए, ताकि उसामा अली साहब आगे उम्रे का माइंड बन रहा है, आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखिए, आज थोड़ा सा इसको डिफरेंटली कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैं आज का दिन आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो। ये वीडियो जो सुन रहा है इस वक्त, उसको इससे फ़ायदा हो जाए, फ़ौरन हो जाए, आज ही हो जाए। इस माइंडसेट से आज मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। देखिए, आप किसी बड़े आदमी को मिलने जाते हैं, आप नहीं मिल सकते, आपकी कोई पहचान नहीं है, तारुफ नहीं है, या अगर कोई चांस भी मिल जाए तो वो कहेगा हाँ जी आप कौन, तो फिर बताएंगे जी मैं फलक हूँ, मैं उसामा हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, लंबी डिटेल्स। पहले तो इसी में टाइम जाए, और आपका मकसद ये बताए बगैर भी पूरा होता है उससे जो आपको काम है। लेकिन अब आपको सारी डिटेल्स बताने में जो ऑकवर्डनेस है वो फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका कोई प्रोफाइल कोई बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है नहीं, कम्प्लेक्स सा फील हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपका वजीर आजम ही मुलाकात के लिए आपको भेज देते हैं, जा भी फलक, जाओ बताओ क्या काम है, क्या करना है, क्या चाहिए, बोलो। फलक आप सोचे मैं नौकरी लगवाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। यहाँ दो नुक्ते इसके ज़हन में होंगे, क्या मैं अब क्या काम लूँ, कोई बिजनेस लूँ, कोई कर्जा लूँ, कोई किसी सरकारी बैंक का कोई काम करवा लूँ, किसी का कोई ट्रांसफर करवा के पैसे ले लूँ, क्या करूँ मैं, मतलब कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूँ, दिमाग भागेगा। इसी तरीके से फलक को वो बैठ जाएंगे, हाँ भी बताओ। अब फलक, पहले मैं जी फलक शेख हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं उस पर एक चैनल होस्ट करता हूँ, पूरा डिटेल बताएगा। अच्छा, फिर आप बताएं। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है ये बड़ी ऑकवर्ड सी है। इसमें फलक को यूटिलाइज करना उस रिलेशन को बहुत अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसका एक दूसरा हल भी है। फलक को मैं भेजूं और मेरा दोस्त है और मैं कहूँ जा भाई, फलक सिर्फ जाके कह के मैं उसामा साहब ने भेजा मुझे और ही इज माई फ्रेंड, मतलब मैं उनका दोस्त हूँ, बस। फिर फलक को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये करता क्या है, उससे बड़ा कैजुअल और कंफर्टेबल होगा। तो बस, क्योंकि वो तारुफ लेके चला ये आज जिसको वीडियो समझ आ गई ना, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा राज मिल जाएगा। ये अभी तो मेरी बात
ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے نا ایسے گھما رہا ہوں نا اس کو، گھما گھما کے لانا ہے تاکہ آج کی زندگی بدل جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس ماہ انشاءاللہ مبارک کی برکت سے آج بدل جائے۔ اب جب میں کمفرٹیبلی فلک جا کے جو ہے نا بیٹھا ہوگا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کیونکہ اب یہ میرا تعارف لے کے گیا ہوا اور میں اس کا دوست ہوں، جدھر اس کو بھیجا ہے وزیر اعظم ہے جو بھی ہے، جا بھائی بس جا کے کیا میرا، اب اس کے ذہن میں ہے کہ میں اس کا ہوں، اسامہ صاحب کا دوست ہوں یا بندہ ہوں، ان کا بھیجا ہوں، تو ان کے تعارف کو لے کے یہ چل رہا ہے سامنے۔ اب اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے، اب اس کو کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ نہیں ہے کہ میں اب یہ سوچے گا میں یوٹیوبر ہوں یا نہیں ہوں کیا فرق پڑتا ہے، اب یہ سوچے گا مجھے کچھ بتانے کی امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے پاس پہچان ہے وہ پہچان اور اس کی پہچان میٹر کر رہی ہے، میری پہچان میٹر ہی نہیں کر رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے کہ میں اس کا ہوں، اب ٹانگ بے ٹانگ، اور وہ پوچھے گا ہاں جی کیا ہو، بس جی انہوں نے آپ کو بتایا ہی ہوگا، پھر انہوں نے بھیجا ہے مجھے، انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بتایا ہی ہوگا، تو وہ بھی کہے گا کہ یار تمہیں راضی کیسے کروں، مطلب کیا انہوں نے، ظاہری بات ہے جو چاہتے ہو وہ کرو، بتاؤ کیا کروں، کسی کے ذمہ لگا دوں، ہر ٹائم جو دل کرے کرو، فون جہاں مرضی کرواؤ، کیونکہ ہی از مائی فرینڈ، جی فیلنگ ڈفرینٹ ہونے جا رہی۔ آپ سمجھیں کہ وسیلہ جو اللہ تک پہنچنے کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ سمجھیں کہ کائنات جس کے لیے خلق ہوئی ہے، اگر آپ نے اس کا نام لے کے اپنے گلے میں اس کا پٹا پہن لیا کہ میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں، آپ جب مصلی پہ جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، کعبے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کہانی بدل جائے۔ اس ساری سچویشن کو کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے پچھلی تمہید کر دی کہ اب آپ کون ہو، کون نہیں ہو، گناہ گار ہو، ذلیل ہو، کمینے ہو، جو مرضی ہو، کام کوئی بھی کرتے ہو، فضول ترین کام ہے، پھنسے ہوئے ہو، شیطان میں پھنسے ہوئے، جکڑے ہوئے، ڈزنٹ میٹر، نام کن کا لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہو، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جس کا نام ٹالتا نہیں ہو، جس کا دیا واسطہ ٹالتا نہیں، جس پہ خود بھی درود و سلام کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی کرو۔ اب جو شخص، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم آ رہا ہے یہ 12 سال بعد آ رہا ہے، یہ ربیع الاول 12 سال بعد، کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہوا 12 سال بعد۔ جوپیٹر جب ایگزالٹیڈ ہوتا ہے تو کنیکٹیویٹی بس ایسی ہی ہو جاتی ہے، یہ ونڈو سمجھو کھلی ہوئی ہے، یہ ابھی ویسے تو اکتوبر تک رہنی ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کے لیے ایسا ربیع الاول کوئی نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا طاق راتوں کے علاوہ کر لو نا، پھر طاق رات ہی کیوں؟ کیونکہ کھڑکی طاق رات میں کھلے گی، اسی لیے بتائیے طاق رات، اسی لیے ڈھونڈنے کا کام، جب کھڑکی کھلی ہو اسی وقت فائدہ ہے، بہت جلدی چیزیں ہوتی، ورنہ کھڑکی کو چمٹ چمٹ کے ٹک ٹک کرتے رہو گے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ملتا، اس میں ایک علیحدہ چارم ہے، دروازے کے باہر چمٹے رہنا، ٹک ٹک کرتے رہنے کا ایک اپنا ہے، لیکن کھلی کھڑکی کا جو مزہ ہے وہ مزہ جو ہے اس جیسا مزہ دوبارہ بار بار نہیں ملتا۔ یہ ربیع الاول 12 سال بعد ہے، اس میں 14,000 دفعہ کٹھا درود بیٹھ کے پڑھ لیں 12 تاریخ کو۔ اب یہ 12 ربیع الاول سے لے کے آپ لوگ، میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ 12 سے لے کے 17 تک دونوں تاریخوں کا کیا پتہ ہے، ادھر تو جب روایتوں کی بات کرتے ہیں میں کئی دفعہ کہتا ہوں ان کو یہی نہیں پتا ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں، ادھر رکھنے ہیں کہ ادھر رکھنے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، تو ان کو ایسے عقیدے کے معاملات کیا پتا چلنے تھے کہ ڈیٹ آف برتھ کدھر تھی، اس وقت کون سا جو ہے ڈیٹ آف برتھ پہ مسلمان تھا آپ کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اوپر، یہ تو بعد میں ایمان لائے ہیں۔ اب فیملی کو پتا ہے کہ بیٹا کب پیدا ہوتا ہے، نتیجہ کب آیا، سمجھ رہے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں دو باتیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں پتا چلے گا نا، حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو بتایا ہوگا کہ یہ محمد کب پیدا ہوا، اپنے ایک جیسے ڈسکشن ہوتی، اتنا بڑا ایونٹ تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب جب پیدا ہوئے تو 200 اونٹ قربان کیے گئے تھے، حضرت عبداللہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بات ہو۔ اسی طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے نگہداری، ان سے ڈیٹا آنا تھا، اور وہ اہل بیت کی روایات، اب وہاں 17 ہے، اور وہاں بھی ماہ رمضان کی بھی بنتی ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، ربیع الاول بھی ماہ رمضان بھی،
تو اب جب اتنی ساری باتیں، ہمیں تو بہانہ نیت کا ملنا ہے، ہمیں تو نیت کا ثواب ملنا ہے، ہمیں تو اس ایکسائٹمنٹ کا ملنا ہے کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہونے کی اور ساتھ جڑنے کی ایک کوشش میں، وہ جیسے کہتے ہیں اللہ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، خالص نیت کیا ہے، یہ اس ٹائم اپنے نبی کے عشق میں بالکل سرنڈر ہے، چور ہے بالکل اس میں. یہ کیفیت اگر ربیع الاول کے علاوہ بھی طاری ہو تو ویل ڈن، ویری گڈ. لیکن اس مناسبت سے کیونکہ آپ کی سائیکالوجی ایسی بنی ہوئی ہے، ایونٹ کی، ایونٹ بیس سائیکالوجی ہے کہ کوئی ایونٹ ہو تو آپ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، یا ایونٹ ہو تو زیادہ آج بات کر رہے ہیں، یہ کل پرسوں کیوں نہیں کی، یہ پچھلے مہینے کیوں نہیں کی، آج ہی کیوں کر رہے ہیں، بس آج کی مناسبت سے. تو اب 12 سال بعد جو کھڑکی کھلی ہے اس کو ضائع مت کریں. 12 سے لے کے، ویسے تو ایک دن بھی کافی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جتنی مجبوری ہے نا، جتنے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں. مطلب آپ قرض میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ دشمنی میں ہیں، آپ افلاس میں ہیں، جادو سائے میں ہیں، جنات نے پکڑا ہوا ہے، شیطانوں نے گھیرا ہوا ہے، زندگی برباد ہے، تو آپ تو پورا مہینہ ہی کریں. ورنہ 12 سے 17 ربیع الاول، 12 بھی ہے 17 بھی، آپ پورا ہفتہ ہی کریں، روز 14,000 دفعہ درود. کر کے ادھر کمنٹ کریں آگے کہ ہم نے کر لی ہے. ہاں، کمنٹ کریں، درود پڑھیں، کچھ تقسیم کریں. یلو کرنا ہے، تقسیم جو بھی کرنا ہے، مطلب کھیر بنائی ہے تو زعفران ڈال کے یلو کر دیں، یلو کلر کر دیں، زردہ ہے تو یلو کر دیں. بیٹر ہے کہ دودھ کا کر کے اس کو یلو کرتے جائیں. ورائٹیاں مار لیں، آپ خود بھی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا سائنس لگا لیں. ٹھیک ہے. اب یلو میں یہ کہ حلیم بھی کر سکتے ہیں ویسے کرنے کو، لیکن وہ دودھ کو جب یلو کلر دیں گے چاولوں کو یا اس کو، تو وہ ذرا زیادہ بیٹر ہے. اب میں پھر اتنی سائنس نہ کھلوائیں مجھ سے، بس لیتے جائیں. اب یہ ہے کہ آپ کھیر بنائیں، آپ کھیر کو باریک کریں، اچھی سی فرنگ تیار کریں، اس میں ساری جو میکسیمم آپ سے ڈلتا ہے وہ جس کلر کا ڈالیں گے اسی پلانٹ کی ریمیڈی ہونے جا رہی ہے. جتنا پستہ ڈل گیا تو ہرا ہو گیا، مرکری ہو گیا. یلو سے اس کو جوپیٹر کو جو ایگزالٹیڈ پہلے ہی ہے اس کی وہ ہوگی. وائٹ سے مون چاند گرہن کی بھی ساتھ ہی ہوگی آپ کی. اسی طریقے سے چاول بھی چاند کے لیے، ایموشنز کے لیے، جذبات کے لیے، ڈیلی شب و روز کی زندگی کے لیے. تو اس طرح سے اس کو کر لیں، 14,000 دفعہ کر کے اپنی حاجت مانگیں اور واسطہ دیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کوئین آف جنہ، سید النساء العالمین. بس ان کا واسطہ دیں، کہیں یا اللہ بی بی پاک کی شان کا واسطہ، ان کی عزت کا واسطہ، ان کے مقام کا واسطہ، ان کے رتبے کا واسطہ، میری یہ پریشانی دور فرمائے. بہت کے محمد والے محمد بعد میں کہہ دیں جذبات میں وہ بھی، لیکن بس صرف واسطہ بی بی کا دینا ہے. درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ 14,000 دفعہ کر کے اٹھیں. اب یہ پہلے یہ کر لیں جو پکایا پڑا ہے، وہ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے حضور جب بھی جاؤ صدقہ پہلے دو. اب اس کا طریقہ یہ کریں کہ پہلے پکا کے تقسیم کریں، پھر مصلوں پہ بیٹھ جائیں، منہ مشرق کی طرف ہی کرنا ہے. میرا کوئی فالوور جو ہے مشرق کے علاوہ دعا کے لیے منہ نہ کرے. بس یہ راز کی بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی، کرنا ہے نہیں کرنا، میرا کام ہے آپ کو وہ بتانا. اور مجھے وہ کمنٹ بھی نیچے چاہیے جنہوں نے مشرق کی طرف اب منہ کر کے دعا کرنی شروع کی اور انہوں نے کمفرٹیبل فیل کیا، خصوصاً وہ لوگ جو دعائے کعب کا عمل کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ، اب روایت تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا، تو وہ ایک دن کا تھا، مہمان تھا صحابی، کہاں سے آیا نو بڈی نو. اب وہ قصہ جو بھی بیان کرتا ہے بیانی، وہ اس کی اس دن کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف منہ فرما کے دعا کرتے اور کہا کرتے، مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں. آپ کا مولوی ادھر منہ کر لیتا ہے نماز پڑھا کے، آپ کا مولوی پیچھے آپ کی طرف نہیں کرتا، وہ مشرق کی طرف منہ کرتا ہے. جب مولوی منہ پھیرتا ہے، یہ باقی نہیں پھیرتے، سمجھ رہے ہیں؟ اب
آپ کو بھی پھیرنا ہے اپنے نبی کی سنت پہ, آپ کو بھی چلنا ہے. وہ صرف مولوی کے لیے نہیں تھی. آپ کی بالکل وہ کیا کہتے ہیں, آپ کی بد نصیبی ہے کہ بتانے والوں نے بتایا نہیں ہے. بھائی آپ کے نبی نے ادھر, اچھا آپ کے نبی نے نماز ادھر منہ کر کے پڑھی تو پڑھ رہے ہو, اب دعا ادھر کر کے کری تو نہیں کرنی. بس آج کا تحفہ ایک تو یہ لیں, انشاءاللہ دعاؤں میں مزہ آ جائے گا. بلکہ جو دعائے کعب میں آپ لوگوں کو رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں, ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس ہے, جیسے کوئی روک رہا ہے, تو اب جب مشرق کی طرف کریں گے جسم ایسے ڈھیلے سے ہو جائیں گے اور مزہ آئے گا, لٹرلی مزہ آئے گا. مجھے ان سب کو میں اب کہتا ہوں جن لوگوں نے ریگولر جو دعائے کعب کا عمل کر رہے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ نیچے آ کے بتائیں جو سن رہے ہیں کہ مشرق کی طرف اب دعا کریں اور فیڈ بیک اپنی تبدیلی کا بتائیں. اور ساؤتھ کی طرف بالکل نہیں کرنا منہ, ٹھیک ہے. ساؤتھ اور اچھا سر, ویسٹ دونوں میں نہیں کرنا. نارتھ ایسٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے سنت پہ چلنا ہے تو ایسٹ ہی کرنا ہے. جی ٹھیک, سر, اچھا اب یہ جو وظیفہ یہ عمل کرنا ہے, یہ جو 14,000 دفعہ, یہ بھی مشرق کی طرف منہ کرنا ہے. پہلے تقسیم کریں کچھ بھی بنا کے, دیکھیں اتنی سی کٹوری کی اوقات ہے تو وہ کر دو بھائی, سمجھ رہے ہیں, اتنی سی کٹوری بھی کرتے ہو تو اپنی اوقات ہے نا, اللہ نہیں دی ہے نا استطاعت, وہ دیکھ کے دے دیتا, اس نے اتنی دی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس کے ہاں برابر ہوگی, آپ اس کو کریں. اس کے بعد 14,000 دفعہ بیٹھ کے اسی رخ پہ درود کریں اور اپنی دعا کی جیسے کہتے ہیں نا کہ, اور صرف اس 12 سے 17 میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں. آپ کے بچوں کو بیٹھ جایا کریں گھر میں, بڑے بزرگ بیٹوں کو شرمائیں مت. یہ کائنات جن کے لیے بنی ہے ان کے ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے, اور وہی آپ کو اللہ تک لے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی گفتگو کے شروع میں کہا کہ جب ان کا ذکر اور ان کا تعارف لے کے آپ جائیں گے وہ ہمارا چھپ جائے گا سب کچھ, ورنہ اللہ کے سامنے آپ کس منہ سے جائیں گے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں روکوں کہ جن کی گردنوں پہ اللہ کا حق ہے وہ مسجدوں میں نہ گھسیں, مسجدوں میں نہ آئیں. سمجھ رہے, آپ اٹھاتے ہیں منہ, آپ نے سارے آپ کے 100 بلنڈرز ہیں, 100 آپ نے گناہ کیا منہ اٹھا کے اندر مسجد میں, وہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ چوری اوپر سے سینہ زوری, ایک کرائم کیا اوپر سے منہ اٹھا کے پہنچ گئے ہو. اللہ نے منع کیا تھا, تم نے آج ہی زنا کیا مسجد میں ہو, کل تم نے کوئی اور حرام کام کیا پھر مسجد میں ہو. چوری اوپر سے سینہ زوری, اللہ سے تو ڈرنا تھا, مسجد سے دور بھاگنا تھا تمہیں. یہ تمہیں کس نے سمجھا دیا کہ اوپر سے چوری کرو اوپر سے اللہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں, اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہتے ہیں واسطے دے دے کے ان پہ درود و سلام, ان سے جڑنا ہے. صلوات کا ہم نے جیسے مطلب کہا تھا جڑنا, اے اللہ تو جوڑ ہمیں محمد اور اس کی آل سے. اب جب جڑیں گے کمینگیاں دور ہو جائیں گی, گناہ دور ہو جائیں گے, ذلتیں دور ہونے لگیں گی, اندر صفتیں پیدا ہونے لگیں, اچھے ہونے لگیں گے, نیک نامی ہونے لگے گی, لوگ تعریف کرنے لگیں گے, تعریف اتنی بڑھتی جائے گی کہ بس ہر طرف تعریف ہی تعریف. اور انشاءاللہ. انسپریشن کے لیے بتا رہا ہوں, یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے. آج جیسے ابھی فلک نے شروع میں کہہ دیا کہ عمرے کے لیے, اپنے عمرے کے لیے ہم نہیں جاتے. اپنا عمرہ بس جو کرنا تھا میں نے کر لیا, ساری زندگی میرے نبی نے ایک وہ کیا, میں نے زیادہ کر کے کیا کرنا ہے. یہ جو بھی عمرہ ہوتا ہے انہی کے لیے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 ربیع الاول اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے. جو سعودیہ میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے دوست عزیز جتنے بھی ہیں, ان کو بھی یہی انسپریشن ہے. 12 سے 17 کا ٹائم ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کریں بس. اس سے وہ مقبول ہے, اللہ کے سامنے جائیں جی انہوں نے بھیجا ہے, ان کے لیے آئے. ہاں, اس پہ غور تو کرو کہ کہو کہ ان کی طرف سے آئے, انہوں نے بھیجا, ان کا عمرہ کرنے آیا. فیل اٹ. آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کو ایسی ٹھنڈ ونڈ مل جائے گی, آپ کا معاملہ ایسی نکل جائے گا. اور جیسے مثال کے طور پہ جس کا کوئی پیغام لایا ہوتا ہے یا جس کی کوئی چیز لایا ہوتا ہے اس کو تو عزت مل ہی جاتی ہے. وہ یہ تھوڑی کرتا کہ وہ تو جس نے بھیجا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے, بھیجنے والے کی عزت ہوتی ہے, آنے والے کی نہیں. بھیجا کس نے, آیا کس کے نام پہ, تو وہ تھوڑی سی عزت مل جائے گی, کام ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا. اور سارے بیمار یہ جتنے بھی لاکھوں لگا رہے ہیں کیمو پہ اور اس پہ,
یہ جی کیمو اور یہ سب فضول بکواس ہے، کوئی کینسر وینسر کا وجود نہیں ہے. وہی پیسے عمرے پہ لگاؤ، ادھر آ کے آب زمزم میں نہاؤ، اپنے نبی پہ درود بھیجو، آج جیسے کہتے ہیں نا کہ اور انہی کے لیے کرو. اپنے لیے کیا منہ ہے تمہارا عمرہ کرنے کا، اور کیا وہ ہے، ایک دفعہ ہو گیا بس بہت ہے. سبحان اللہ. اس چیز کو جو سمجھ گیا آج، جڑنے کو اور نام کو، جو کہتے ہیں جن کو وسیلوں کی سمجھ نہیں آتی، وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منہ ہی نہیں ہوتا، یا چلو وسیلے کی جس کو ویسے کیونکہ کئی ہو سکتا ہے ہمارے بھابھی بھائی ہوں، یہ ہاتھ اس درخت تک نہیں پہنچتا. میں چھوٹا بچہ ہوں، میرا قد نہیں ہے، تو فلک کی ہائٹ اچھی ہے، میں کہتا ہوں یار فلک توڑ لیں، فلک کہتا ہے یہ لیں جی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار تک، سدرۃ المنتہا تک، عرش تک جن کی رسائیاں ہیں وہ لے دیتے ہیں. آپ کا ہاتھ کیا، آپ کا تو کچھ بھی نہیں پہنچتا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب خود درمیان میں ان ہستیوں کے بغیر آپ کہیں نا لا الہ الا اللہ کہہ کے آپ کا کام بنتا ہے تو کر لیں. اگر صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے آپ کا کام بنتا ہے تو کرا لیں. محمد الرسول اللہ جب تک نہ کہا، کہانی سیدھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اکیلی اطاعت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ تینوں کا ڈگری آئی ہے. اللہ کے رسول کی کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے، جن کو اللہ نے اپنا امر دیا ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام کی بات ہے، ان کی اطاعت کرو. سب کی برابر رکھ دی اس نے، اپنا آپ نبی کے ساتھ، اولی الامر اس کے ساتھ. لیکن یہ ماشاءاللہ جو ہماری اوورال جو اس ٹائم اسلامی دنیا ہے، ان کا اولی الامر یہ بن جاتے ہیں. جب قوموں کو غلام کرنا ہوتا ہے تو جو آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اولی الامر ہے. بہرحال اس ساری اس کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا بادر ہی نہیں کرتا کہ بھئی ہو آر یو. جو میرے نبی کے ذریعے سے آئے گا، اس کی پہچان لے کے آئے گا، اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے آئے گا، وہی قبول ہے. مقام محمود یہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت والے دن آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کی کیپیسٹی ایک لامحدود کو اتنے سا انڈا یا آنکھ کا، یا اگر ورچوئل میں بھی ہو جائے تب بھی آپ کی اوقات محدود ہے. خواب میں بھی آپ نے جتنا بڑا منظر دیکھا ہو، پھر بھی کوئی لمٹ ہے نا. کوئی چیز جب آنکھ میں آتی ہی تب ہے جب وہ حجم رکھے اور اس کا کوئی محدود پیمانہ ہو. مثال کے طور پہ دور ہو تو پہاڑ بھی آنکھ میں آتا ہے، لیکن وہی قریب ہوتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ تو پھر یوں مٹی کے قریب ہوتے جاؤ تو پہاڑ بھی چھوٹا ہو تو جائے. لامحدود کو کہاں سے دیکھنا ہے؟ مقام محمود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ دسو بھائی بتاؤ. ٹیچر نہیں پوچھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ خلقت کائنات ہی یہ ہے، اول یہ ہے. کہانی یہاں سے آخر پہ بحث کرتے ہیں ختم نبوت. کیا اول یہ ہے؟ جب پہلا آ گیا تو اب تو کہانی ختم ہوگی. ویسے ہی پہلا تھا، آ گیا، بس. جس کے لیے کائنات بنی وہ آ گیا، اب اس کے بعد کیا آنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی اور نہیں. یہ جو بحثیں کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ کیا نبی کا مطلب ہوتا ہے آخر کی خبریں دینے والا، خبر دینے والا. اب کئی انبیاء گزرے، 1,24,000 گزرے بھائی انبیاء و رسل، تو پھر کیا اتنی کوئی کہانی ہے؟ وجہ خلقت کائنات آ گئی، بس کہانی ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ جیسے کہتے ہیں اس کے بعد کیا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کوئی نئی خبر دینی ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی کی حیثیت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی وہ ہیں. ہمارے نبی کے جیسے کہتے ہیں وہ ان کی شہادت اور ان کی گواہی اور ان کی نصرت کے لیے تو انہوں نے آنا ہے. یہ انہوں نے مانگا تھا کہ تمام انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا گواہی دیتے ہیں، نبوت و رسالت کی. اس کے بعد ان کی نصرت کا عہد کرتے ہیں کہ محمد کی نصرت ہم کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیکنڈ لاسٹ ہونے کی وجہ سے پیچھے آنا ہے کہ وہ سب انبیاء کا عہد پورا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی نصرت کر کے
معاملہ جو ہے وہ سب کی طرف سے ہو جائے. اور اب انہوں نے کوئی نئی خبر نہیں دینی آپ کو تو قیامت. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آپ کو برزخ کا معاملہ نہیں بتایا کہ جب پل صراط سے گزریں گے کیا ہوگا؟ نہیں بتایا. کیسی ہوگی؟ نہیں بتایا. کیا کیا ہوگا اس دن؟ سوال جواب کیسے ہوں گے؟ نہیں بتایا. اور بعد از قیامت تک کی تو باتیں بتا گئے ہیں. اب کون سا کسی نے آگے کوئی نئی کہانی بتانی ہے تو اس کو کہہ دو. عربی ورڈز میں ہے نا, جیسے ابھی تک مشکل کوئی مشکل نہیں, عربی ہر بات میں کوئی مشکل نہیں, نو پرابلم. اور جیسے نو پرابلم انگلش میں ہے تو پرابلم سالور جو ہے تو فلک یار یو سالو مائی پرابلم انگلش میں, لیکن عربی میں کروں گا تو مشکل کشا ہو جائے گا. مشکل کشائی کر دی. تھینک یو فار مشکل کشائی. نو مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے. کیسا ٹریپ بچھایا ہوا ہے. نہ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے. ترجموں کی گیموں میں پھنسائی بیٹھے ہیں, سارے فضول باتیں ہیں. اول جو تھا وہ آ گیا, کہانی ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی ڈر نہیں. بعد از قیامت ساری خبریں آ چکی, کچھ رہتا نہیں, کچھ باقی نہیں. اب صرف اس سے جڑنا ہے, اس کے خواص کو اختیار کرنا ہے. جیسے جیسے اس کے رنگ میں رنگتے جائیں گے, اللہ کے رنگ میں رنگتے جائیں گے. پھر وہ اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کام. یہی تو بتاتے ہیں, انہی کی وہ جیسے کہتے ہیں تربیت, انہی کا قرب خواص پیدا کرتا جائے گا. پھر جیسے گندے گناہگار ہم جیسے کمینے بیکار فضول لوگ بھی معزز ہو جاتے ہیں. اب لوگ کیا کیا نہیں کہتے, ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے برباد لوگ تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے سر, بڑی زبردست آپ نے گفتگو کیا. آج میں کہتا ہوں کہ ایمان لوگوں کے تازہ ہو گئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کروڑ روپے کی ویڈیو آج آپ نے لوگوں کو دی ہے. اور ناظرین دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, ہم علی صاحب بڑی محنت کر کے آپ کے لیے چیزیں نکالتے ہیں, اور ایم نہیں استاد محترم ہم سر کو کہتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں سر سے ملتا ہے, اور دعاؤں میں یاد رکھیں سر. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ چاند گرہن کے اوپر بھی ویڈیوز نکالیں گے, اس پر بھی بات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ